बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सिर्फ 6 दिन मैंने ये वजीफ़ा किया और 7वें दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे शौहर के जॉब के हवाले से इतनी अहम खुशखबरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। बेशक मेरा मालिक, मेरा अल्लाह सब की सुनने वाला है, सब की दुआओं को कबूल करने वाला है। उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। हमें नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को हासिल करने में सालों लग जाएंगे, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो इतना रहीम है, इतना करीम, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता और वो आपकी एक ही पुकार पर जवाब देता है। ये गलत बात है जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजात पूरी नहीं होती। आप उसको खुलूस दिल के साथ पुकार के तो देखें, उसको नीयत के साथ, उसको तवक्कुल के साथ पुकारें, वो किस तरह आपको तन्हा छोड़ेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने सिर्फ तवक्कुल उसी पे किया हो, सिर्फ उसी से मदद मांगी हो, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा किसी और से मदद नहीं मांगता, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाता सिवाय मेरे। इसको जब भी मुश्किल आएगी ये मेरे दर पर आएगा, मेरे से मांगेगा, मेरी मदद चाहेगा। कैसे आपको तन्हा छोड़ सकता है, किस तरह आपकी हाजत को पूरा नहीं करेगा, किस तरह आपकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। आप उसको पुकार के तो देखें दिल के साथ। ज़ाहरी असबाब पर रिलाई करना छोड़ दें। जैसे आप किसी अमल के पास, पीर फकीर के पास, किसी कारी के पास अपने अमल करवाने जाते हैं कि हमारा फलां मसला है, कुछ बता दे, हमारा फलां मसला है, कोई अमल कर दे। तो जब आप ये सब चीज़ों पे पढ़ जाएंगे तो किस तरह आपकी मदद होगी। बजाय ये कि आप कुरान और हदीस को पढ़ें, कुरान और हदीस से साबित शुदा वज़ाइफ को करें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों नहीं आपकी सुनेंगे। ये स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कुछ हफ्ते पहले अचानक से मेरे हस्बैंड की जॉब के हवाले से कुछ सख्ती आ गई और जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन थी वो भी एंड टाइम पे उस ऑप्शन को लिया नहीं जा सका और बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम था, क्योंकि परदेश में लाइफ गुजारना आसान नहीं होता। जब आप किसी आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं और फ्री बैठे हैं, जॉबलेस बैठे हैं, तो इट इज़ वेरी टफ फॉर यू टू सर्वाइव देयर। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कुल था, ईमान था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दुरूद इब्राहिमी की एक तो मन्नत के हवाले से वजीफ़ा स्टार्ट किया। 313 मरतबा मैं डेली पढ़ रही थी, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी थी। मेरे हस्बैंड भी डेली पढ़ रहे थे 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। और फिर मैंने इसके साथ साथ मैंने 3 अगस्त को या बदील जाबी वाला वजीफ़ा स्टार्ट किया। और आप यकीन करें कि आज 10 अगस्त है और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको व्लॉग मिलेगा 11 अगस्त को। तो 10 अगस्त की मॉर्निंग में मुझे कॉल रिसीव हुई मेरे हस्बैंड की, ही गॉट अ वेरी गुड जॉब देयर। तो आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहीं अप्लाई किया था या कहीं किसी को कहा था, एंड ही रिप्लाइड कि नहीं, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, मैंने किसी को भी नहीं बोला था। पता नहीं कंपनी को किस तरह से CV मेरी मिली और मैंने कहीं भी नहीं अप्लाई किया था। और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल की, कॉल पे ही इंटरव्यू हुआ और सब चीज़ें तय पा गई। इट इज़ अ मिरेकल ऑफ आवर लाइफ। कि तो यहाँ से मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल और मज़ीद इस पॉइंट पे पुख्ता हो गया कि जब भी आप अपनी ज़रूरत में, अपनी परेशानी में, अपनी तकलीफ़ में ज़ाहिरी असबाब, ज़मीनी असबाब पे तवक्कुल की बजाय अल्लाह सुब्हानहू तआला से राब्ता करते हैं, अल्लाह से कांटेक्ट करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए ऐसी राहें खोलता है, ऐसे रास्ते बनाता है कि आप हैरान हो जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो तमाम जहानों का रब है। और उस रब की शान ये है कि वो किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो उसको कहता है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। ये हमारी सोच होती है कि ये चीज़ होना, ये काम होना बहुत मुश्किल है, इस काम के लिए सालों लग जाएंगे और फिर भी उसके बाद रिजल्ट्स के चांसेस नहीं नज़र आते। लेकिन जब वो दुआ सुनने पे आता है तो वो मुआजिज़ा ज़रूर करता है। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को यकीनी बना लें कि जब भी आप पे परेशानी आए, जब भी आप किसी मुश्किल में हो, कोई मुसीबत में हो, कोई हाजत है आपको, आप ज़मीनी असबाब के पीछे ना भागें। आप लोगों से कहते ना फिरें कि मेरा फ़लाँ काम करवा दो, मेरा फ़लाँ काम करवा दो। इवन के जो लड़कियां किसी को पसंद करती हैं, मैं उनको कहूँगी कि वो उस लड़के से भी ना भीख मांगे मोहब्बत की, उसकी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, या अपने पेरेंट्स के हवाले से कि पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे, उनको भी मत कहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जब आप ज़मीनी कनेक्शंस बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, लिंक्स बनाते हैं, कि जिसको कह लेंगे सो कॉल्ड PR बनाते हैं अपनी, कि वो PR आपके मुश्किल टाइम पे काम आएगी। लेकिन मैं आपको कहूँ कि वो PR आपके उसी टाइम पे आपका साथ छोड़ जाती है जब आप पे मुश्किल आती है। ये ज़मीनी लोग हैं, ये लालची लोग हैं, ये मुफाद परस्त लोग हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से रब्ता करें,
اس سے اپنے لنکس بنائیں، اس سے اپنا اتنا گہرا تعلق بنائیں، محبت کا تعلق بنائیں کہ جب بھی آپ اسے پکاریں وہ فوراً آپ کی دعاؤں پہ کن کہہ دے، کیونکہ اس رب کا وعدہ ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں رزق دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا۔ تو یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، آپ اس کو پکار کے تو دیکھیں جیسے اس کو پکارے جانے کا حق ہے۔ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور فوراً سے مسلے سے اٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بولوں گی کہ جائے نماز پہ 10 منٹ بیٹھیں اس جگہ پہ، کیونکہ دیکھیں فرض تو ادا کرنا وہ آپ پہ فرض تھا، اس کے اوپر بیٹھیں گے آپ 10 منٹ بیٹھتے ہیں، 5 منٹ بیٹھتے ہیں، 15 منٹ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی محبت ہے اللہ سے۔ آپ کسی پرائم منسٹر، کسی سی ایم کے پاس جائیں، چاہیں گے کہ آپ میکسیمم ٹائم ان کے ساتھ گزاریں تاکہ آپ ان کی نظروں میں آ سکیں، ان کے فیورٹ بن سکیں، ان کے کال لسٹ میں پہلے پہ آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ نے جانا ہے، جو نماز ادا کرنی ہے وہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ آپ پہ فرض ہے، لیکن جو آپ نے اوپر بیٹھ کے ذکر کرنا ہے جائے نماز پہ، یہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کو میں یہ چیز بہت گہری بات ہے، میرا تجربہ ہے کہ جب آپ نماز کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر اس کی محبت میں 10 منٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں نا مصلی پہ اور ذکر کرتے رہتے ہیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، جو بھی آپ نے پڑھنا ہے وہ پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قسمت بدل دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ فرشتوں کے حصار میں ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد فرشتوں کا ایک جمگٹا ہوتا ہے جو آپ کی دعاؤں پہ، آپ کے ذکر پہ آمین کہتا ہے۔ فرشتے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں تو اس سے مقبول دعا اور کیا ہوگی۔ وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، جو معصوم ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں دعا کروانے کے لیے، اور ہم اتنے خطا کار ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا، تو ہم فرشتوں سے کیوں نہیں دعا کرواتے اپنے لیے، فرشتوں سے کیوں نہیں اپنی دعاؤں پہ آمین کہلواتے۔ اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، اپنے سجدوں کو خوبصورت بنائیں، سجدے میں سب سے زیادہ اللہ آپ کے قریب ہے، سجدے میں اس کو پکاریں، وہ آپ کی پکار کا جواب ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ تو میری تمام بہنیں جو پریشان حال ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو ہر طرح کے وظائف کر کے تھک گئی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان سے کہوں گی کہ ایک بار لازمی غور کر کے دیکھیں اپنے وظائف پر، اپنی دعاؤں پر کہ آپ مانگ کیا رہی ہیں، آپ کچھ غلط تو نہیں مانگتی جا رہی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کر رہے، آپ کچھ ایسا تو نہیں وظائف میں پڑھتے ہوئے کوئی غلطیاں تو نہیں کر رہی، کچھ ایسی مسٹیکس تو نہیں ہو رہی جو کہ آپ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہونے دے رہی، کہیں آپ دن میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، چھپا ہوا ظاہری بات نہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی حرکت تو نہیں کر رہے جو کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اپنی لائف کی آبزرویشن کریں، دن میں دیکھیں کہ آپ کیا اعمال کرتی ہیں، ان اعمال کو دیکھیں کہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد اللہ سے استغفار کریں، استغفار کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کے بعد پھر آپ اپنی حاجت بیان کریں۔ جب یہ ایک سیریز آپ کسی بھی حاجت کے لیے آپ بنا لیں گے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ یقین کریں کامنٹس میں ہی اتنی میری سسٹرز کہتی ہیں کہ اللہ نے میری زندگی بدل دی، اللہ نے میری حاجات پوری کی، اللہ نے میری پریشانیاں دور کر دی۔ وہ کس طرح سے ہوئیں؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہوئی ہیں، اللہ کے فضل سے ہوئی ہیں، اللہ کے کرم سے ہوئی ہیں۔ اللہ سے اس کا رحم مانگے، اللہ سے اس کا کرم مانگے۔ تو ان دنوں جو میں نے اپنی پریشانی کے لیے اپنی روٹین بنائی ہوئی تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ میں 3 بجے تہجد کے لیے اٹھ جاتی تھی، اور اس میں 3 بجے اٹھنے کے بعد میں 2 نوافل ادا کرتی تھی استغفار کے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ اب تہجد میں پڑھے جانے والے جو نوافل ہوتے ہیں ان میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں سجدوں میں، ٹھیک ہے، فرض نماز میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ نوافل جو ہوتے ہیں، ان نوافل میں آپ اپنی زبان میں بھی اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں سجدوں میں، نوافل کے درمیان۔ استغفار کے نوافل کے بعد 2 نوافل میں شکرانے کے ادا کرتی تھی۔ شکر کریں، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، ان لوگوں کو یاد کریں جو ابھی آپ کے درمیان میں موجود ہیں، جو اپنی قبروں میں ہیں ابھی، ان لوگوں کو یاد کریں۔ اللہ نے آپ کو سانس دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں، سب سے بڑا شکر یہ ہوتا ہے، یہ شکر ادا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے 2 نوافل پڑھیں، اور اس حاجت کے لیے آپ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے ضد کریں، معافی مانگیں۔ اس کے بعد میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اور درود ابراہیمی آپ نے جو پڑھنا ہے خوبصورت طریقے سے پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اچھے طریقے سے مراد ہے کہ ہم روانی میں بڑا فرفر کرتے ہیں اور پھر وہ غلط ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں اس غلطی سے بچنے کے لیے میں اپنے سامنے فون پہ درود ابراہیمی کی پکچر کھول لیتی تھی اور اس کو پھر دیکھ کے پڑھتی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھ کے پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مس نہیں ہوتا، سم ٹائم ہم بھول جاتے ہیں نا کہ مس ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اللہم صلی علی اور اللہ مبارک والی لائن مکس ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے، اور ایک آپ ایکٹیو ہو کے پڑھتے ہو جب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک۔ تو اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اگر تو ٹائم بچتا تھا تو میں سورہ بقرہ اسٹارٹ کر دیتی تھی، ادروائز
ادروائز فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں سورہ بقرہ جتنی بھی میرے سے پڑھی جاتی تھی، سم ٹائم میں 100 آیات پڑھ لیتی تھی، سم ٹائم 50 آیات پڑھ لیتی تھی جب تھکی ہوتی تھی. اور دین اس کے بعد میں اپنے صبح کا اذکار کرتی تھی، اور اس کے بعد میرا اگر ویڈیو کا کام پڑا ہوتا تھا تو میں وہ ویڈیو کا کام کر لیتی تھی، ادروائز تو میں سو جاتی تھی. اس کے اور دین پھر ظہر میں 100 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے دعا مانگتی تھی اپنی حاجت کے بارے میں. اور پھر اگین عشاء کے بعد میں درود ابراہیمی پھر سے 113 مرتبہ کمپلیٹ کر کے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ کرتی تھی. دین یا بدیو جائبے والا وظیفہ جو میں نے اسٹارٹ کیا، تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تو پھر میں نے عشاء میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا، پھر میں نے 113 مرتبہ جو ہوتا تھا وہ میں عصر اور مغرب میں سپلٹ کر کے پڑھ لیتی تھی کہ عشاء میں صرف یا بدیو جائبے والا وظیفہ کر رہی تھی. تو 1200 مرتبہ یا بدیو جائبی 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ میں پڑھتی تھی. اور اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی، اور آپ یقین کریں کہ صرف 6 دن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے رزق عطا کیا جہاں سے ہم نے سوچا نہیں تھا. تو اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. جب آپ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. بہت ساری سسٹر کہتی ہیں کہ اس کو 30 دن پڑھنا ہے، 3 دن پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے. تو میں آپ کو کہوں گی کہ خاص طور پر استغفار اور درود ابراہیمی کو آپ وظیفہ سمجھ کے مت کریں. اس کو اپنے نبی کی محبت کے لیے کریں، اس کو اللہ کی محبت کے لیے کریں. تو جب آپ درود ابراہیمی اور استغفار کو کنٹینیوس اپنی زندگی کا حصہ بنائے جائیں گی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی اتنی آسان کر دیں گے کہ آپ خود حیران ہوگی. تو لازمی کوئی بھی اور وظیفہ کر رہی ہے نہیں کر رہی، درود ابراہیمی اور استغفار کو مت چھوڑیں، یہ کرتی رہیں ساتھ. اس کو اپنی زندگی چاہے تھوڑا کریں، 50 مرتبہ کریں، 100 مرتبہ کریں، جتنا بھی آپ نے کرنا ہے ایزیلی کرنا ہے، لیکن اس کو پڑھیں، لازمی پڑھیں. پیریڈس کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں آپ، لیکن یا بدیو جائبے والا وظیفہ جو ہے وہ آپ پاکی کی حالت میں ہی کیجیے گا، وہ ناپاکی میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم کرے، اپنا رحم کرے. اس کے اسٹارٹ وتھ دعا سیریز. اللہ پاک رابعہ وریشہ، رابعہ عامر، محمد عبداللہ، اقصیٰ، نادیہ فرقان، شمائلہ روبن، نصرت خان، شبینہ نثار، علینا پروین، نشا نمرہ، مسز سلام، عظمی خان، ثانیہ مسین، عمرانہ پروین، زرین خان بھٹ، آصف، ریحانہ انصاری، سائمہ کنول، مظفر سرفراز اینڈ مدر، انب خالد، عادی حماد، رابعہ، سدرت شہباز، ثانیہ تحرین، شیبہ میر، شاہدہ، صالحہ اشفاق، سرینا سمن، علینا پروین، فیصل عبدالستار، محسن فرحان، مسز سلام، وسیمہ بی بی، انفال فاطمہ، انیلہ عظیم، نمرہ علی احسن، ڈاکٹر عائشہ اینڈ ڈاٹر علینا، محمد ساجد، اقصیٰ سر، مائی سمپل کوزائن، رابعہ عامر، سائمہ راجپوت، فرحان آصف، آئی خان، اقصیٰ خان، فریال اسماعیل، مہوش رانی، سموانی، تمینہ خالد اینڈ ڈاٹر صبا ہارون، ہارون طاہر، مسجد حسین، روزینہ چودھری، سارم، کشور فرحان، زیب، تنزیل، آیت. اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازی. اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں میکے میں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجیے، ان کے گھروں کو آباد کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں قرض خواہ ہیں، اللہ پاک ان کو قرض سے نجات دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان، اللہ پاک ان کے رزق میں وسعت عطا کیجیے، ان کو حلال رزق عطا کیجیے. آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ویزا کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے ویزے میں جو بھی پرابلمس، اللہ پاک ان کو حل کر دیجیے. جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں ان کو خوبصورت ذاتی گھر عطا کیجیے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.